अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की कैफियत अभी भी बरकरार है और इस्लामाबाद में मार्च और अप्रैल फार्मूले के हवाले से अब नई बातें होना शुरू हो चुकी हैं। क्या कोई नया सेटअप आने जा रहा है या फिर आगे किस तरफ मामला जा रहे हैं, इस हवाले से बातें चहमगोइयों की हद तक ही हैं। सियासी मुबस्सिरीन जो हैं वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को एक नए सेटअप में कोई अहम किरदार अदा करते हुए देख रहे हैं, जैसा कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपना किरदार निभाया था। तो अब मगर हुकूमत की अगर हम बात करें तो वो फिलहाल हमें पुरएतमाद नजर आती है और ये जो है इसके हवाले से यही कहा जा रहा है कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनवाते हैं आपको ख्वाजा आसिफ साहब ने इस मामले पर उनसे जब सवाल किया गया तो क्या कहा। बताइएगा कि मार्च अप्रैल फार्मूला जो है वो गर्दिश ज़र बहस है, गर्दिश कर रहा है। क्या मार्च अप्रैल में कोई नया सेटअप आ रहा है, क्या कहेंगे इस तरह? कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं हो सकता। किसी को कोई हीरो फकीरों में जो बिलीव करने वाले लोग हैं उनमें कोई ऐसी बात चल रही होगी, वैसे तो कोई बात नहीं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी? जी बिल्कुल पूरी मुद्दत करेगी। जिन लोगों की ख्वाहिश है कि ये हुकूमत जो है घर चली जाए और कोई और सेटअप आ जाए जिससे हो सकता है उनकी कोई बातचीत हो सके, कोई उनके साथ मुरा कुश्ती हो सके, तो मेरा ख्याल है ये नक्श पर आ भी साबित होगा कि ये हकीकत नहीं। दूसरी तरफ एहतजाज की नाकामी के बाद पीटीआई के अंदर भी हम देख रहे हैं कि अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, तजादाद और मसाइल मजीद सामने आ रहे हैं। इमरान खान की तरफ से फाइनल कॉल का नतीजा खेज न होने के बाद अब एक और आखिरी कार्ड का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है, मगर उनकी पार्टी की जो सियासी क़यादत है वो इस कार्ड से मुकम्मल तौर पर ला इल्म नजर आ रही है। तो अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका नया कार्ड क्या हो सकता है, मगर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि पीटीआई अब शायद कभी भी एहतजाज की कॉल न दे सके। लेकिन जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं उसमें आज भी हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब के आमने सामने वो आए हुए थे ये एहतजाज में हलाकतों के हवाले से, और एक इख्तिलाफ खुलकर होता हुआ सामने नजर आ रहा था। इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरा और अहम तरीन मामला है सुप्रीम कोर्ट और 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस याहिया अफरीदी को एक और खत लिखा है जिसमें ये मुतालबा किया गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम उन्होंने ये खत लिखा है और मुतालबा वो ये करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों को फुल कोर्ट में सुना जाए और जुडिशल कमीशन का इजलास तब तक मौखिर किया जाए जब तक फैसला इसका नहीं आ जाता। खत में मजीद वो ये लिखते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें दायर हैं। अगर ये आईनी तरमीम कलअदम करार दी जाती है तो इसके तहत की जाने वाली तमाम तैनातियां भी कलअदम हो जाएंगी और ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की सूरत हाल बनेगी और इसको कमजोर करेगी। तमाम इशूज के ऊपर बात करेंगे और बिलखुसूस यही बात होगी कि नए सियासी सेटअप के हवाले से जो बातें हो रही हैं महज अफवाहें हैं या इसमें कोई वजन भी है। बहुत मौजूद शख्सियात हमारे साथ हैं, तमाम मामलात पे गहरी नजर रखते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, हाफिज एहसान अहमद साहब माहिर कानून, इफ्तिखार हुसैन शराजी साहब सीनियर सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। शराजी साहब आपसे आगाज करती हूँ कि जहां अफवाह है या ये खबरें हैं या इसके अंदर कोई हकीकत हो भी सकती है, इसका आप जरा बेहतर तरीके से अहाता कर सकते हैं हमारे लिए। तो ये बिलावल साहब अचानक से, मौलाना साहब भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, फैसल वावडा साहब भी उनकी मैच्योरिटी की तारीफ कर रहे हैं टॉक शोज में जाकर। तो आपको लगता है कि कुछ मार्च अप्रैल कोई प्रोजेक्ट, कोई फॉर्मूला सामने आ सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और इस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा सेटअप से कोई दिल भर गया या उनका ख्याल ये है कि नालायक हैं, परफॉर्म नहीं कर पाए। ऐसा हरगिज़ कुछ नहीं है। ये ज़रूर है कि शुरू में जब ये इक़्तिदार में आई थी मुस्लिम लीग नून और शरीक इक़्तिदार का जो फार्मूला था उसमें ये बातें हुई थी कि बेहतर ये होगा कि हाफ सेटअप जो है अरसे के लिए मुस्लिम लीग नून उसको लीड करे और फिर 2.5 साल की मुद्दत के लिए पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टरशिप अपने पास रखे। लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इसको मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, ज़्यादा ये है कि आईनी ओहदे उनके पास रहने चाहिए लेकिन हुकूमत में वो शामिल नहीं होना चाह रहे। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त हम 26वीं आईनी तरमीम में जो पीपल्स पार्टी का बिलखुसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को रातों को जागे हैं, मौलाना साहब को जाके एंगेज किया है, उन्होंने डिलीवर किया है, तो मेरे ख्याल में फ्यूचर पर उनकी नज़र है और उनको लग रहा है कि अगर ये पॉलिटिकल क्राइसिस ऑन रहते हैं, अगर इस वक्त हम कह सकते हैं कि 3-4 अटैम्प्ट्स पीटीआई की नाकाम हुई हैं, लेकिन अभी भी सिचुएशन तो जैसे आपने कहा है कि बड़ी एक चार्ज है, तो इसमें लगता है पीपल्स पार्टी को कि शायद ये मुद्दत ही पूरी ना कर पाए असम्बली, तो उस दौरान वो मुख्तलिफ एरियाज़ में अच्छा परफॉर्म करें ताकि आने वाले सेटअप के लिए उनके अलावा कोई चॉइस बाकी ना रहे।
اسٹیبلشمنٹ کے پاس. تو یہ سارا اس کے لیے ضرور ہو رہا ہے. باقی فوری طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر جانے والے, ان کی حکومت جانے والی, اس کی جگہ ریپلیس کرنے کے لیے پیپلز پارٹی آ رہی, کیونکہ پھر بھی آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگی نون لیگ کی. اور ایسے میں کہ جب آپ اتنے ابرپٹ وے میں ان کو رخصت کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر وہ آپ کو سپورٹ دیں گے کہ پیپلز پارٹی حکومت بنے اور وہ آرام سے بیٹھ جائے. اطہر, آپ کو نظام کے حوالے سے جو اس وقت موجودہ سچویشن ہے, لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی سوٹ کرتے ہیں تمام چیزیں جس انداز میں چل رہی ہیں ریاستی اعتبار سے, یا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب کی گنجائش ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال بلاول صاحب کی کوئی گنجائش ہے, کیونکہ بلاول صاحب اسی نظام کا حصہ ہیں. بلاول صاحب جو ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے, یہ جو ابھی اس وقت وزیر اعظم ہیں وہ بلاول صاحب کی منشا سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ووٹ سے بیٹھے ہیں. بلاول صاحب کے والد محترم ملک میں صدر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ انہی کا نظام ہے, یہ انہی کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی والے دوست یہ تاثر تو دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہمارا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں, یہ انہی کی حکومت ہے جن سے کے ساتھ بھی مل کے انہوں نے بنائی ہے, وہ پوری قوم کو پتہ ہے. اس وقت کیا شہباز شریف کی جگہ بلاول صاحب آ سکتے ہیں؟ مستقبل میں تو شاید اس طرح کی کوئی بات ہو سکے, لیکن فی الحال وہ مجھے چیز ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. شہباز شریف صاحب دیکھیں, جو آپ ان کی طرف سے کیا کوئی سسٹم کو ریزسٹنس ہے. شہباز شریف صاحب تو کسی چیز کا بھی کریڈٹ خود نہیں لیتے, مطلب اس سے زیادہ موزوں کینڈیڈیٹ مجھے نظر نہیں آتا. مطلب کہ یہ تو ان کی خدمات کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی, توہین ہوگی اگر ہم سوچیں بھی کہ ہم کسی اور کو لے کے آئیں گے. تو مجھے فی الحال ہمارے ہاں اکثر قدر نہیں ہوتی اس قسم کے لوگوں کی. خان صاحب بھی جاتے جاتے کہتے تھے کہ آپ اس سیٹ اپ کو مت لے کے آئے, باجوہ صاحب ایک اور ایکسٹینشن لے لیں, لیکن پھر بھی حکومت تو گئی ان کی. ایسے کسی مغالطے میں تو نہیں ہے نون لیگ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہونے جا رہا؟ نہیں, وہ مجھے لگتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ شہباز شریف جیسی جو ہے نا انپریسیڈنٹڈ وزارت عظمیٰ جس طرح وہ چلا رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال ان کو کوئی خطرہ ہے. حافظ صاحب, یہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہوا, آپ سے ہماری کافی دن بعد اس پروگرام میں بات ہو رہی ہے, حکومت کی جو ہینڈلنگ رہی, وہ اپنی طرف سے تو یہ کہتے رہے کہ ہم ایک سٹیٹ کی ریٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں اور ہم بڑی ایک پاورفل حکومت کے طور پہ سامنے آئے ہیں, لیکن اس اعتبار سے ساکھ ان کی بہت زیادہ متاثر ہوئی کہ جو اونرشپ ہے اس دن کے واقعات کی, آن دا فیس آف اٹ محسن نقوی صاحب تھے, بظاہر نظر آتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور حکومت کی بھی, آفیشلی نہیں لیکن ایک تاثر ان کے حوالے سے ایسا ہی ہے. لیکن اب فیصل واوڈا صاحب کے بیانات ہمارے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں, وہ ایک ہوا کا رخ بھی تعین ہو رہا ہوتا ہے ان کی باتوں سے, تو وہ بڑا اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ ریاست بمقابلہ پی ٹی آئی تھی, یہ حکومت نون لیگ کی بمقابلہ پی ٹی آئی تھی. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ اس احتجاج کے بعد سے تبدیلی, کچھ سوچ وہاں پر تبدیلی کی پیدا ہوئی ہے؟ اب سب بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک تو بات یہ ہے کہ اگر جب سے پی ایم ایل این جو ہے وہ گورنمنٹ میں آئی ہے اور پیپلز پارٹی نے اسے سپورٹ کیا ہے, تو اگر جتنے بھی میجر ایشوز آئے ہیں اس کے اندر جو گورنمنٹ کا ایک نیریٹو آنا چاہیے, اسٹرانگلی نیریٹو آنا چاہیے, وہ نیریٹو کے اندر ایک ویکیوم تو ہے. وہ چاہے آپ کی 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آپ اس کے اندر دیکھ لیں کہ جب وہ آ رہی تھی اس وقت بھی گورنمنٹ کا ایک جو نیریٹو جس لیول پہ آنا چاہیے تھا, اور پھر آ کے اس سپیس کو پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اس کو فل اپ کیا, چاہے ان ٹرمز آف نیگوسیشنز تھا یا ان ٹرمز آف میڈیا تھا یا ان ٹرمز آف انٹریکشن تھا یا ان ٹرمز آف بار انٹریکشن تھا, تو وہاں پہ بھی آیا. اور ابھی بھی اس طرح ہے کہ اگر یہ 24 نومبر کا انسیڈنٹ آیا ہے تو جس طرح گورنمنٹ کو ایک نیریٹو کے ساتھ آنا چاہیے تھا کہ جس طرح ایک طرف آپ کے سامنے جو ہے وہ فیک نیوز بھی آئی ہے ان ٹرمز آف انجریز ہے یا ان ٹرمز آف آپ کا ڈیتھس آیا ہے, یا اس کے بعد یہ ہے کہ جس طرح ایک موب کی صورت کی چیزیں اسلام آباد کے اندر آئی ہیں اور گورنمنٹ نے اس کو ہینڈل کیا ہے, تو گورنمنٹ کا جو سٹینس جس لیول کا آنا چاہیے وہ نہیں ہے. اور جب وہ ویکیوم اس طرح کا آتا ہے تو پھر آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں, جب اسٹیٹمنٹ اس طرح کی آتی ہیں تو پھر ایک کانسپیریسی تھیوریز بھی آتی ہے. لیکن میں اس چیز کے اندر یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنے نیریٹو, جو بھی وہ نیریٹو ہو, چاہے اکانومی پہ آئے, پولیٹیکل ریکنسلیشن پہ آئے, یا آپ کا امینڈمنٹس پہ آئے, یا لیجسلیشن پہ آئے, یا بھی آپ کا جو پیکا لاء پہ بھی ابھی بات کی جا رہی ہے کہ ایک لاء آئے گا, تو گورنمنٹ کو اپنی اسٹریٹجی کو میرا خیال ہے کہ ری ڈیفائن کرنا چاہیے اور اسرٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کی ایک اونرشپ ہونی چاہیے, اور وہ اونرشپ جو ہے ان کلیئر ورڈز اینڈ ٹرمز آنی چاہیے, تبھی آپ کا پتہ چلے گا کہ ایز اے گورنمنٹ کے طور پہ آپ کام کرتے ہیں. تو جب نہیں کرتے تو پھر تھیوریز آتی ہیں کہ جی ریاست بمقابلہ پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی بمقابلہ ریاست. پی ٹی آئی بمقابلہ کس کے ہے؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی جو ایک چیلنج بنا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت سیکیورٹی معاملات کے علاوہ, وہ تو لگتا ہے پاکستان مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی اپوزیشن کے اندر پارٹی آتی ہے اس کی جو پرائم ایریا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ.
آپ یہ دیکھ لیں نا, چاہے پیپلز پارٹی کے مارچز اس ملک کے اندر آئے یا میاں صاحب کے مارچز اس ملک کے اندر آئے یا 14 کا جو دھرنا اس کے اندر آیا, یا اس کے بعد ابھی بھی آپ کی چیزیں جو چل رہی ہیں, جب یہ سارے لوگ گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو اس آرمی کو کہتے ہیں کہ یک جان دو قالب کا نام دیتے ہیں, اس سے پھر یہ کہتے ہیں کہ ان سے بچہ ڈیموکریٹک بندہ ہی کوئی نہیں ہے, یا اس کے اندر جو ہے ہمیں جتنی ان کی طرف سے سپورٹ ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی نہیں ہے, اور جو ہی وہ اپوزیشن کے اندر جاتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ اس کے اندر آ جاتا ہے. اب اس کے اندر جو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیں گی, ایک دوسرے سے ڈائیلاگ نہیں کریں گی, ایک پلان نہیں دیں گی, الٹیمیٹلی یہ ہائیک اینڈ سیڈ کی جو ہے وہ چلتا رہے گا اور وہ کسی کے مفاد کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب, اب آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دوسری طرف بھی یعنی اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب صرف یک جان دو قالب کہہ دینا کافی نہیں ہوگا, مکمل اونرشپ لیں, جبکہ حکومتی حلقوں میں آپ زیادہ بہتر انداز میں جانتے ہوں گے جب آف دی ریکٹ بھی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں تھوڑا سا ڈسٹنس بھی کرنے کی کوشش چند لوگ شخصیات کرتے ہیں کہ کہیں کوئی انسانی حقوق پہ یا جمہوری اقدار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ دیں گے کہ ان کا تو مسئلہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. سو یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ آپ اونرشپ لیں تمام چیزوں کی؟ بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ جو کرائسس اس وقت چل رہے ہیں, ایون کہ جو 24 نومبر کا دھرنا تھا اور وہ پھر 27 تک چلا, گویا کہ ہم تو اس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ لگتا ہے کہ اس وقت اس ملک کے وزیر داخلہ بھی محسن نقوی ہیں, اس ملک کے پرائم منسٹر بھی محسن نقوی ہیں, اس ملک کے پریزیڈنٹ بھی محسن نقوی ہیں. گویا کہ محسن نقوی ہی سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا, اور باقی دو بڑی جماعتیں کہ دیکھا جائے تو کولیشن پارٹنر ہیں, کوئی ایک شخص بھی آگے نہیں آیا. تو لگ رہا ہے کہ اتنے بڑے کرائسس بھی جب ہوں تو آپ کے ملک کا پرائم منسٹر اپنے بڑے بھائی کے ساتھ, بیلاروس کے صدر کے ساتھ مری میں بیٹھ کے خوش گپیاں کر رہے ہیں, یا باقی لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور ملک جل رہا ہے, کسی کو پرواہ نہیں ہے. اس کے پیچھے میرے خیال میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ افسا یہ ہے کہ لگتا یہ ہے اس وقت کی حکومت کو کہ سچویشن تو کہیں اور سے ڈرائیو ہو رہی ہے. ہمارا کام صرف آن دا فیس ہے, ہم نے ایک فلنگ ان دا بلینکس کی ہوئی ہیں جہاں پہ پرائم منسٹر ایک چاہیے, ملک کا ایک وزیر خارجہ چاہیے, ایک وزیر خزانہ چاہیے, تو جگہ میں دے دی گئی ہیں, بٹ چیزیں کہیں اور سے ہو رہی ہیں. تو جب کہیں اور سے ہو رہی ہیں تو معاملات کو بھی خود دیکھیں ان کو کیسے حل کرنا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اونرشپ نہیں لی جا رہی, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اگر چیزیں ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی, آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی ایم کی سرکار کے دوران جب چیزوں کو وہ خود لے کے چل لیتے تو آپ کو دیکھا کہ پوری حکومت آپ کو ایکٹیو نظر آ رہی تھی. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے تنزیہ طور پہ ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ اب آپ شکر کریں محسن نقوی صاحب وزیر اعظم نہیں بنا دیے گئے. بالکل ایسے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں آپ کے شو سے پہلے کسی ایک بڑے سینئر منسٹر کے ساتھ بیٹھا تھا, اور جو آپ نے بات کی ہے کہ بہت سارے اقدامات ایسے ہو رہے ہیں کہ جس سے وہ انکمفرٹیبل ہیں. خواجہ سعد رفیق نہیں, سٹنگ منسٹرز بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو لگ رہا ہے کہ جو ایکشنز ہم لے رہے ہیں, جن کی الٹیمیٹلی اونرشپ حکومت کے ہاتھ میں آ رہی ہے ایک طرح سے, یا ان کے پلے پڑ رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے. یہ جمہوریت کے لیے بھی درست نہیں ہے, بحیثیت پارٹی ان کے لیے درست نہیں ہے, اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ بیچارے خاموش بیٹھے ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر جب آپ کا بیٹھ کے یہ کہے کہ جو کچھ کیا ہم نے کیا اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کیا ہے, ان کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا, تو پھر باقی لوگ بیچارے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اب آج کی تاریخ میں بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی حلقوں کے اندر اس بات کے اوپر ایک انسیکیورٹی پائی جاتی ہوگی کہ کہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کو معاملات طے ہو نہ جائیں, یا پھر یہ جو احتجاج ہوا اس کے بعد اب اس کے چانسز پی ٹی آئی کے لیے بالکل ختم ہو چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات سلجھنے کی دیکھیں, فی الحال تو مجھے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس کی کوئی ہمیں علیمہ خان صاحبہ کا ریسنٹ آپ انٹرویو سنیں, خان صاحب کے ریسنٹ بیانات سنیں, ان کی پارٹی کے کچھ دیگر لوگ جو ہیں ان کی آپ باتیں سنیں, خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل دیکھیں, تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ چیزیں لگ نہیں رہا کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ جہاں پہ حکومت کو اچانک یہ خدشہ ہو جائے کہ شاید ان کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اس لیے کہ جب بھی بات چیت ہوگی حکومت تو فارغ ہو جائے گی. حکومت جس طرح کھڑی ہوئی ہے اور یہ پارلیمنٹ جس طرح کھڑی ہوئی ہے وہ سب کو پتہ ہے. اب دیکھیں اس میں کردار کون ادا کر سکتا ہے؟ پارلیمنٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. ہم نے جنوبی کوریا میں دیکھا کہ جناب مارشاء اللہ لگا اور 24 گھنٹے کے اندر پارلیمنٹ نے کہا کہ مارشاء اللہ ختم کرو اس ملک میں, اور مارشاء اللہ اتارا گیا. تو جب فارم 45 کی پارلیمنٹ ہو, عوام کے حقیقی نمائندوں کی پارلیمنٹ ہو, تو پارلیمنٹ کھلتی ہے آپ کے رائٹس کے لیے. دیکھیں وہاں پہ بھی آ کے باہر کھڑی ہوگی سیکیورٹی فورسز, لیکن پارلیمنٹرینز اندر گئے, عوام وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے جو کردار ادا کیا. یہاں پہ ہماری پارلیمنٹ آدھی رات کو کھلتی ہے کہ تحفظ دو, ایکسٹینشن دو ان کو. لیکن ادھر وہ تو بالکل یہ بات ہے کہ ہمارے جو سیاسی اقدار ہیں وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ان
کو حکومت میں لانے سے بہتر آپ مارشل لا لگا دیں. ایسے تو خود ہی دعوت دیتے رہے ہیں ہمارے سیاستدان بڑے بڑے. سیاستدان تو ایشو نہیں ہے نا جی, وہ جو مرضی کہتے رہے, لیکن جو حکومت میں آ کے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا, لیکن پارلیمنٹ کا کردار ہوتا ہے. وہاں پہ بھی تو جنوبی کوریا میں بھی تو صدر بیٹھا ہے نا, وہ بھی سیاستدان ہے. اس نے اپوزیشن پہ الزام لگایا, وہی جو یہ لگاتے ہیں اینٹی اسٹیٹ. انہوں نے کہا ریاست مخالف ہے اپوزیشن, لہٰذا میں مارشل لا لگا رہا ہوں. ادھر بھی یہی کہتے ہیں. تو سیاستدانوں کی تو ہر جگہ پہ اسی طرح کا موقف ہوتا ہے, لیکن جو جمہوری ادارے ہوتے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, اس کا جو کردار ہوتا ہے وہ پھر آپ کو سیٹ کرتا ہے کہ ملک کس طرف چلے گا, اس کی سمت کس طرف. لیکن وہ ہمیں ہوتا ہوا اس طرف توجہ نظر نہیں آتی. ایک شارٹ بریک, بات کریں گے پی ٹی آئی کے لیے اب کیا مشکلات بن سکتی ہیں. صرف عمران خان کے مقدمات کی بات کریں تو اسلام آباد میں اب ان کے 76 کیسز ہو چکے ہیں. 14 کیسز ایسے ہیں, ایف آئی آرز ہیں جو اس حالیہ احتجاج کے حوالے سے ہیں. کیا مشکلات ان کے لیے بن سکتی ہیں؟ پارٹی کے اوپر بین کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ کس حد تک ممکن ہے؟ شارٹ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم اب بات کرتے ہیں اور ایک ویکلی راؤنڈ اپ آج چل رہا ہے, اس ہفتے بھر ہونے والے تمام معاملات اور احتجاج کے بعد پی ٹی آئی کے لیے اب ان کی مشکلات جو ہے وہ بڑھ تو بہت زیادہ گئی ہیں, لیکن کیا صورتحال ہو سکتی ہے. حافظ احسان صاحب, ایک خواہش تو تھی حکومت کی کہ اس پارٹی کو بین کر دیا جائے, اور پی ٹی آئی کو ایکویٹ بھی دہشت گرد جماعت کہہ کر حکومتی شخصیات کرتے ہیں. تو یہ جو احتجاج ہوا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس کا راستہ بنا ہے یہ اگر کرنا چاہے حکومت؟ اچھا, اب ایک تو یہ ہے کہ دونوں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ کے رول کی بات کی. اب 2014 کا جب دھرنا سٹارٹ ہوا تو آپ کسی روڈ کے اوپر فارمر پرائم منسٹر نے کہا کہ جی امپائر کی انگلی آج اٹھ جائے گی. یہ آپ کے سامنے ہوا. اور اس کے بعد جو ہے جب یہ ڈی چوک پہنچے تو پھر آپ کے سامنے پارلیمنٹ کی ایک اسٹرینتھ آئی, اور وہ اسٹرینتھ کی آئی کہ جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھے ہوئے, جوائنٹ سیشنز کی میٹنگ سٹارٹ ہوئی, جتنی دیر یہ دھرنا چل رہا تھا تو جس چیز کی بھی خواہش تھی کہ یہ گورنمنٹ ٹاپل ڈاؤن کرے یا ریزائن کرے وہ نہیں ہوا, اور گورنمنٹ اس کرائسس سے نکل آئی, اور پھر آپ کا آرمی پبلک اسکول کا انسیڈنٹ ہوا. تو پی ٹی آئی جو ہے اسے اس پارلیمنٹ کی سپرامیسی پہ بلیو کرنا چاہیے. 2014 کے اندر بھی وہ پارلیمنٹ سے باہر آئے, انہوں نے ریزائن دیے, پھر اس کے اندر واپس گئے, اور 2018 کے اندر بھی جو آپ کی پارلیمنٹ کی سپرامیسی جس طرح آنی چاہیے تھی کہ اپوزیشن کے ساتھ آپ ایک ڈائیلاگ کے اندر انگیج کریں, لیکن آپ کو 4 سال وہ نظر نہیں آیا. اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, یہ ایک پروسیس ہے کہ جب آپ پاور کے اندر ہیں تو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے کہ آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور اسی طرح آتا ہے جو آپ کے الائڈ کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں. لیکن اس کی بجائے یہ ہے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں فیس کرتے ہیں یا اس کے کانسیکوینس کے اندر جو ہے پارلیمان میں ان کو انکریج کون کر رہا ہے پارلیمان میں؟ نہیں دیکھیں نا, پارلیمنٹ آج سے چند مہینے پہلے سے حکومتی مشیر برائے قانونی امور کہتے ہیں اس جماعت کو ہم کل عدم کرنے جا رہے ہیں, تو وہ کہاں پارلیمان کا رخ کریں؟ دیکھیں پارلیمنٹ ہے نمبرز گیم کا نام ہے, جس کے پاس نمبرز زیادہ ہیں, جس طرح کے بھی نمبرز ہیں وہ اس وقت ڈے آف دی گورنمنٹ اس کے اندر ہے, اور آپ کو پھر یا اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے یا نمبرز لے آنا چاہیے, جو بھی سیدھ ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ اسمبلی سے بھی باہر نکل آئے, آپ نے کہا جی ہم ریزائن دیتے ہیں, آپ نے پروونشل اسمبلیز کو بھی آپ نے چھوڑ دیا اور پرائر آپ نے اس کو ڈیزالو کر دیا, اور پورے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انریسٹ ہے. اور جب آپ اس الیکشن پروسیس کے اندر گئے ہیں تو آپ کا نیریٹو اینٹی جوڈیشری رہا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا اور اینٹی پولیٹیکل پارٹیز رہا. اور جب آپ پھر گورنمنٹ کے اندر اپوزیشن کے اندر آئے ہیں یا آپ نے پارٹی کے اندر آئے ہیں تو آپ نے پھر پارلیمنٹ کو نہیں مان رہے کہ اس کے اندر بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں, اور ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ بار بار اسلام آباد کے اندر آ رہا ہے. جتنی دیر تک آپ ان چیزوں کے اندر نہیں جائیں گے پھر یہ ساری لڑائی ہے اس کیمرے کی. ایک طرف آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فارم 45 کی نہیں ہے, 47 کی نہیں ہے, یا 47 ہے 45 نہیں ہے. جب آپ ان کے ایگزسٹنس پہ جانتے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ ریاست مخالف ہیں, ادھر سے وہ نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ریاست مخالف. لیکن میرا یہ سوال ہوگا کہ اگر یا تو آئیدر ان کے ساتھ کسی قسم کی انگیجمنٹ کی جاتی, کچھ سنجیدہ قسم کی سیاسی لوگوں کی طرف سے, ایک اور انگیجمنٹ جو ہمیں نظر آتی ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں مکمل کرنے کی, یہ جس دن احتجاج تھا اس دن بیرسٹر سیف صاحب کس کی اجازت سے خان صاحب سے ملنے جا رہے تھے؟ آن دا فیس آف اٹ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ان سے کسی قسم کی بات اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی؟ مجھے 34 سیٹس کی بنیاد کے اوپر کیا پورے پاکستان کے الیکشن کو انڈو کیا جا سکتا ہے؟ کوئی کانسٹیٹیوشن یا لا کے اندر پروویژن ہے؟ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس دور کے جب یہ گورنمنٹ کے اندر آئے تو اس وقت کے اپوزیشن, آج کے پرائم منسٹر نے کہا کہ آئیں بیٹھے بات, انہوں نے کہا ہم نے بات ہی نہیں کرنی. اور ابھی بھی جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی, ان سے بات کرنی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پولیٹیکل پروسیس کو بائی پاس کر کے جانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کو فیس کے سامنے تو یہی ہے نا, آپ کے سامنے ایک حکومت ہے, ان سے بیٹھے بات کریں, جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس بات کے اندر آ جائیں گے. جی میں شاہی صاحب
اب ہم پی ٹی آئی کی مشکلات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. چلیں یہ تو اب وہی بات ہے کہ کتابی کے مذاکرات ہوں یا آپس میں سیاسی جماعتیں بیٹھے ہیں پارلیمان کی طرف. یہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے. عمران خان پہ شیخ رشید اس میں نامزد تھے, دیگر تھے, اور راجہ بشارت جو ہیں ان کو اڈیالہ کے باہر سے گرفتار بھی کر لیا گیا. آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بات چیت پارلیمان کی طرف جانے کا رستہ نہیں نظر آتا, بلکہ گورنر رول یا پارٹی کے اوپر بین ہونا یہی طرف اب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں عوام کے اندر اضطراب پہلے ہی بہت زیادہ ہے, اور بالخصوص جو یہ 26 نومبر کے بعد ایک بیانیہ حکومت کی جانب سے بنایا گیا ہے کہ گویا کہ خیبر پختونخوا سے شرپسندوں کا ایک ٹولہ آیا جو حملہ آور تھا, جن کو افغان شہریوں کی مدد حاصل تھی. اس کو لے کے خیبر پختونخوا کے لوگ بہت ڈسٹرب ہیں گویا کہ, اور پھر اس کے بعد جس طرح پارا چنار میں سانحہ اتنا بڑا ہوا, اس کو لے کے بھی سیاسی طور پہ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو بلیم کرنے کے لیے تو استعمال کیا, لیکن جو اعتراض آپ ان پہ کر رہے ہیں, کیا اس ملک کا وزیر داخلہ وہاں پہ گیا, کیا اس ملک کا پرائم منسٹر وہاں پہ گیا, کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کی دلجوئی کے لیے گئے؟ تو میرے خیال میں سچویشن پہلے اتنی خطرناک ہو چکی ہے, اور اس میں جو آپ جن آپشن کا ذکر کر رہی ہیں کہ وہاں پہ گورنر راج لگا دیا جائے, وہاں پہ پارٹی کو بین کر دیا جائے, تو یہ تجربات تو پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اور اس شہر کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہیں گویا کہ آپ نیا قانون لے کے آئے نا کہ جہاں پہ ڈپٹی کمشنر کی اجازت کے بغیر آپ جلسہ نہیں کر سکتے, اور یہی آپ نے تجربہ آزمانے کی کوشش کی آزاد کشمیر میں. آج اب سب وہاں پہ پورا آزاد کشمیر بند ہے, گویا کہ آپ نے وہ صدارتی آرڈننس واپس لے لیا ہے, لیکن وہاں پہ لوگوں نے ریئیکٹ کیا آپ کے خلاف. تو یہ قدغنے لگا کے لوگوں کو سیاسی طور پہ آپ سانس نہیں لینے دے رہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اس ملک کو چلا لیں گے, اس ملک میں بیرونی سرمایہ کاری آئے گی. بھائی میرے, آپ حافظ صاحب کہہ رہے ہو کہ جی انگیج کرنا سیاستدانوں کو, بھائی آپ تو ان کے مخصوص نشستوں کو نہیں دینا چاہتے, تو تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا. پہلے کم از کم آپ یہ تو کریں کہ جو ان کا حق ہے, آپ نے بلے کا نشان ان سے چھین لیا, اس کے بعد وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے, آپ نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. الٹیمیٹ ایک عدالت کا ججمنٹ آیا ہے, 8 ججز کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے مخصوص نشستیں ان کی بنتی ہیں. آپ کا ملک کا الیکشن کمیشن, اس کے بعد آپ کی ملک کی عدلیہ کے جو چیف جسٹس سے سابق, سارے معاملے کو کنٹروورشل بنا کے نکل گئے. تو جب آپ تحریک انصاف کو اس طرح کے پیغامات دیں گے, اس طرح کے ایکشنز لیں گے, اس کے بعد آپ ان سے توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ پارلیمان میں آ کے بیٹھیں اور آپ کے ساتھ گفتگو کریں. بھئی آپ کے اپنے چال چلن ٹھیک نہیں ہے, پہلے ان کو ٹھیک کریں, اس کے بعد پولیٹیکل بہتر بھی ہو سکتی ہے. اطہر, یہ جو ساری چیز ہوئی, احتجاج ہوا, اس کے جو نتائج نکلے, ہمارے ہاں سیاسی طور پر یہ بھی مثالیں دی جاتی ہیں کہ آپ کی سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے, اس کے اچھے نتائج بھی نکل سکتے ہیں اور برے بھی نکل سکتے ہیں. سیاستدان کا کام یہ ہے کہ ایک بہتر لاہ عمل بنانا اپنے ورکرز کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو ریاست نے تو جس انداز میں ان کے ساتھ ٹیکل کیا, اس پہ تنقید بھی ہوئی, اور ہم نے بڑی تفصیلی اس کے اوپر بات آپ بھی کرتے آئے ہیں. پی ٹی آئی نے کتنا بڑا حصہ کردار ادا کیا آج جہاں پر ان کی جماعت پہنچ رہی ہے اس حالیہ احتجاج کے لاہ عمل میں؟ دیکھیں, بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اوپر آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, بہت سارے ان کے ایسے اقدامات ہیں جن کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو پی ٹی آئی کے اوپر اعتراض ہوتا ہے, اس اعتراض کے اوپر جو میرا اعتراض ہے, جو باتیں گنوائی جاتی ہیں, جو بھی حافظ صاحب بھی گنوا رہے ہیں, ان میں سے ایک چیز بھی انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. ان میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا. کیا آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑ دے, الیکشن کال کرے؟ کیا آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ پروٹیسٹ کریں؟ کیا آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے معاملات کو جو ہے سڑکوں پہ بھی لے کے آئیں, پارلیمنٹ میں بھی اس سے ڈیل کریں؟ یہ ساری چیزیں آئینی ہیں. غیر آئینی اقدامات کہاں پہ ہوئے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کہ 90 روز کے اندر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے الیکشنز کروانے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا, لیکن نہیں کروائے گئے. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب کہ کس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کروایا جائے گا, لیکن وہ جو کچھ کیا گیا, جو قاضی فائز عیسیٰ اس قوم کے ساتھ کر کے گئے, وہ پوری قوم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے وہ سمبل واپس لیا, جو کچھ ہوا. اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کردار دیکھیں کہ جناب پہلے ٹریبیونلز میں معاملات گئے, وہ ٹریبیونلز کو روک دو, اور اس کے بعد جناب ریٹائرڈ جج وہاں پہ لگا دیے گئے, اب معاملات ریٹائرڈ جج دیکھیں گے. تو اگر آئین کو کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے تو وہ تو دوسری سائڈ کھیل رہی ہے نا. آپ جو سیاست کرتے نا, آپ کی جو سیاست ہے ایک رول بک ہے, اس رول بک کے تحت آپ گیم کھیلتے ہیں, چاہے وہ کرکٹ ہو, کوئی بھی گیم ہو, تو آپ رول بک کے اندر کھیل رہے ہیں. دوسرے نے اٹھ کے یوں رول بک پھاڑ دی ہے تو پھر تو آپ کے اوپر جتنی مرضی تنقید ہوتی رہے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. اس پہ آپ رسپونڈ کریں حافظ صاحب. رولز, یہ تو بہت سے لوگ یہ تجزیہ دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب رولز آف دی گیم کوئی رہ نہیں گئے. اطہر بھائی نے بات کی کہ احتجاج کا حق ہے, اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ احتجاج کا حق سبجیکٹ لا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ چوکوں چراہوں کے آگ کے اندر آ کے آپ احتجاج کریں اور سارا آدھے لوگ جو اسلام آباد کے ہیں وہ ڈسٹرب ہوں.
دوسرا انہوں نے بات کی کہ جی ریزرو سیٹس کی انہوں نے بات کی. اب یہ ہے کہ کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 51 کے نیچے جا کے پاکستان تحریک انصاف نے وہ سیٹیں مانگی تھی الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں دیں, یا انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر جا کے اسے مانگا تھا کہ اسے دیں؟ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں ہے جن کے لیے وہ گئے تھے SIC, ہم ان کو دے دیتے ہیں. اور فیصلہ کیا آپ کا جو 12 جولائی کے اندر, اور 4.5 ماہ جو ہے وہ آپ نے ڈیٹیل ججمنٹس نہیں دی. اس کے بعد سپیس میں نہیں پارلیمنٹ نے لا پاس کر دیا اور سپریم کورٹ بغیر نوٹس کیے ہوئے کلیریفیکیشن کے اسے کر رہی ہے. پھر اگلی جو بات ہے جو بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جی جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو بائی بک جو ہے وہ کوئی نہیں چلتا. اب بائی بک اگر آپ اس چیز کو دیکھا جائے تو جو پچھلے 3-4 آپ کے سامنے سٹیپس آئے ہیں یا PTI کی طرف سے یہ سٹیپس آئے ہیں وہ کیا بائی بک آئے ہیں؟ کیا پاکستان کے اگر اسلام آباد کے اندر ایک پبلک میٹنگز کا ایک لا ہے اس کو وائلیٹ کرنا چاہیے؟ دنیا کے کسی ملک کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر اجازت کے, بغیر پرمٹ کے, بغیر ٹائمنگ کے اور آپ بتائیں کہ ہم نے کتنی دیر یہاں پہ آنا ہے. تو کیا یہ لا اگر پاکستان کے اندر بنا ہے 1984 کے اندر برطانیہ کے اندر بنا ہے تو جتنی دیر لا ہے آپ کو ایکسیپٹ ہے یا نہیں ہے, آپ اس کو فالو کریں. پھر جو اگلی چیز بلے والی ججمنٹ کا آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے لے لیا, آپ کے اسی PTI نے الیکشن ایکٹ کو جب پاس کیا اور رول 94 لے کے آئے کہ جس پارٹی کا انٹرا الیکشن نہیں ہوگا وہ اپنے نشان کے اوپر نہیں لڑ سکتے. نہیں میں ایک میری گزارش یہ ہے, ایک طرف آپ 8 اپنی بینچ کو اس ججمنٹ کو کہتے ہیں کہ جس ججمنٹ جو ہے وہ ایکسیڈ آف اتھارٹی سے آئی ہے, اور دوسری طرف ایک ججمنٹ آئی ہے آپ کہتے ہیں انہوں نے بلّہ اب سب وہ یہ ہے کہ اگر میرا جج میری مرضی کا جج ہو اور میرا فیصلہ ہو تو پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون اور پاکستان کا جج جو ہے سب فیئر اور میں کیونکہ رول آف لا کی اور قوانین کی بات حافظ صاحب کر رہے ہیں نا, تو میں PDM سرکار کی فوٹیجز نکال کے ان کو دیتا ہوں کہ جب اس شہر کے اندر دفعہ 144 لگا ہوا تھا لیکن لوگ کنٹینر لے کے سپریم کورٹ کے سامنے غلط کو پھر غلط کے اوپر کچھ ایکشن تو لینا, یہ نہیں ہونا چاہیے. غلط کیا کہ آگے نکل جانا ہے. ہمارے پولیٹیشنز کا یہ ہے کہ وہ غلط کر کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا, آج دہشت گردی کے مقدمات بن رہے ہیں, آج دہشت گردی کے مقدمات بن رہے ہیں, مس یوز ہو رہا ہے اینٹی ٹیررزم لا کا نہیں آنا چاہیے. ابھی میں اس طرف آنے لگی ہوں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں, ابھی انہوں نے برطانیہ کی بات کی, انہوں نے نئے قانون کی بھی بات کی, وہ جو قانون اس حکومت نے پاس کیا. کیا کسی بھی جمہوری معاشرے میں اس قسم کا قانون پاس کیا؟ برطانیہ میں کون سا ایسا قانون ہے جس میں آپ کو 10 سال سزا ہوگی اگر آپ حکومت کی مرضی کے بغیر لندن میں آئیں گے؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ فلسطین کے لیے سب سے زیادہ بڑے مظاہرے برطانیہ میں ہوئے. برطانیہ کے وزیر خارجہ جو کنزرویٹو کی وزیر داخلہ بریورمین, انہوں نے میٹ کے چیف کو کہا کہ یہ مظاہروں کو آپ روکیں. انہوں نے کہا یہ حکومت ہمیں نہیں بتائے گی, یہ ان کا رائٹ ہے, لوگ مظاہرہ کریں گے. یہاں پہ تو جب سے یہ حکومت آئی ہے دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے, پھر یونگ آپ نے بنا دیا ہے ادھر, کبھی کوئی سربراہ مملکت آ رہا ہے, بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں, بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں جن کو آدھی دنیا صدر ہی نہیں مانتی, برطانیہ سے لے کے امریکہ سے لے کے نہیں کر سکتا, تو اس کو ایسے پیش کیا گیا جیسے فری ورلڈ کا لیڈر آ رہا ہے یہاں پہ. تو خدارہ جو حکومت کے رویے ہیں اس کو آپ دیکھیں, طاقتوروں کا جو رویہ وہ دیکھیں, جب جو اپوزیشن والے طاقت میں آئیں گے آئین کو روندیں گے, ہم اس میں بھی بات کر لیں گے. آپ صاحب ایک چیز کہے گا, میں پھر شاہد صاحب کی طرف جاؤں گی. اب آج آپ کی کیونکہ وکلا کی جو برادری ہے اس کا بھی ایک موقف ہے, آج ایک ریلی بھی اسلام آباد میں ہوئی, جو پختون نوجوان وہاں سے آئے تھے. حکومت ایک موقف اپناتی ہے, بہت کے افغان شہری بھی آئے اس میں, اور یہ لوگ جو ہے وہ ڈنڈا بردار تھے یا پھر مسلح تھے, لیکن بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. ATCs کے اندر جو ماحول ہے, ہمارے کولیگز بھی اس کو کور کر رہے ہیں, جو آتے ہیں ملزمان جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو لے کر جاتے ہیں, عدالت وہی آرڈر دے دیتی ہے جو پولیس کہتی ہے, ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا ان کا موقف. اور یہ بھی کچھ صحافیوں نے رپورٹ کیا کہ ان میں سے چند تھے جن کا اس احتجاج سے کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی ریڑھی باندھ تھا, کوئی تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تمام کارروائی کے اوپر یہ سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے, بیسک ہیومن رائٹ کا مسئلہ بن گیا یہ؟ دیکھیں اب یہ ہے, اور ایک نسل پرستانہ معاملات ہمارے ملک میں بڑی خطرناک شکل اختیار کر سکتے ہیں. اس کو ہائپ نہیں دینی چاہیے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو پاکستان کا جو ایک سسٹم ہے یا فیڈریشنز کا ہے, اس کے اندر پنجابی کی بھی اتنی عزت ہے جتنی بلوچ کی ہونی چاہیے, اور بلوچ کی اتنی ہونی چاہیے نہیں. ایک سیکنڈ, اب یہ ہے کہ اس کیس کے اندر اسپیسیفک جو آپ کو چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پروونس سے لوگ آئے
اور اس پروونس سے جب آپ کے لوگ آئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے جو اسلام آباد کے لوگ ہیں, جو افغانستان کے لوگ ہیں, جن کو جو ہمارے گیسٹ کے طور پہ یہاں پہ رہ رہے ہیں, اس کا ایک کمبینیشن آیا اور اس کمبینیشن کو آپ نے چیک کرنا ہے ان سیف سٹی کیمراز کے. لیکن اس پروسیس کو ایکسپلائٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیس ہے نہ اس کی ٹریننگ ہے, نہ اس کی گرومنگ ہے, اور اس کے اندر جو ہے یہ ایکسیسونیس, یہ ہائینس آف اتھارٹی موجود ہے, اور کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. چاہے پی ٹی آئی آپ دیکھ لیں جس کا سلوگن ہی یہی تھا, اور آپ دیکھیں پنجاب کے اندر کتنے انہوں نے کیے. 1860 کا ابھی تک ہمارے پاس نظام چل رہا ہے, آؤٹ ڈیٹڈ پولیس کلونیل سسٹم چل رہا ہے, تو پھر اس کا ریزلٹ تو یہ آئے گا نا, پولیس استعمال ہوگی ان پولیٹیکل پارٹیز کے ایک دوسرے کے خلاف, اور سارا کچھ ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اس لاء کا جو آپ نے اینٹی ٹیررزم لاء کا کہا ہے, اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 39,000 کے قریب کیسز رجسٹرڈ ہوئے, جس میں 29,000 آپ کی ایکویٹل آئی ہے, یعنی کہ 76-77% ہے, اور بیسک کنوکشن آپ کا 4-4.5% ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اس قانون کے غلط استعمال کی بھی یہ غلط استعمال ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ لائر اکٹھے ہو 780 لگ جائے, جرنلسٹ اکٹھے ہو 780 لگ جائے, روڈ پہ 4 بندے اکٹھے ہو 780 لگ جائے. اس کا مس یوز ہو رہا ہے, اور اس مس یوز کو روکنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایک میکانزم بنائیں. ہوتا اس لیے ہے کہ چیزوں کو سینسٹائز کرنے کے لیے یا جورسڈکشن کو چینج کرنے کے لیے کہ میجسٹریٹ, اس کا ایک پرماننٹ سولوشن ان پارلیمنٹیرینز کو بیٹھ کے اس لاء کو امینڈ کرنا چاہیے کہ اس کا استعمال جو کہ ابھی ہمیں انقریب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. دیکھنا چاہیے جس قسم کے مقدمے ہوتے ہیں اور جا کے وہاں پہ پھر ان کو پلیٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس پہ ریمانڈ بھی مل جاتا ہے. متی اللہ جان پہ جو مقدمہ ہوا اس سے زیادہ کوئی بھونڈا مقدمہ ہو سکتا ہے. علیمہ خان اور عظمہ خان صاحبہ جو عمران خان کی بہنیں ہیں, ان کے حوالے سے پروسیکیوٹر نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ ان کے پاس بارودی مواد تھا جس سے انہوں نے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کو اڑانا تھا. کوئی اس کو مان سکتا ہے؟ اور عدالتیں اس کے اوپر ریمانڈ بھی دے دیتی ہیں. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. عدالت کے پاس جب آپ ریمانڈ لینے جاتے ہیں تو اس کی فزیکل کسٹڈی کا وہ اوفینس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا, وہ جا کے آگے اپلیکیشنز پہ آئے گا. ہمیں پہلی چیز پہ روکنا چاہیے, ہمیں پہلی چیز پہ روکنا چاہیے. لیجسلیشن آ جائے, لیجسلیشن آ جائے. ایک میں ذرا شاہ صاحب کی طرف, شاہ صاحب یہ جب گفتگو حافظ صاحب کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ایک جیسا ہی رویہ ہونا چاہیے ریاست کا, خواہ لوگ بلوچستان کے ہوں یا پختونخوا کے ہوں. یہاں پر جو ڈیبیٹ آج کل چل رہی ہے وہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں, جو گرفتار نوجوان ہیں ان کے حوالے سے. لیکن بلوچستان میں ایک احساس محرومی ہے, وہاں پر جو ایکٹیوسٹ بھی ہوتے ہیں ان کو تو ہم بلینکٹ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ دشمن کی پراکسی ہے, نہ انگیج کریں گے, نہ بیٹھنے دیں گے اسلام آباد میں, اور کس انداز میں واپس بھیجتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے. آپ غیر دانستہ طور پر بھی اگر یہ ساری سچویشن کے اندر یہ حرف اٹھ رہا ہے ریاست کی اپروچ کے حوالے سے, جو پختون نوجوان ہیں ان کے حوالے سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو اس وقت مد نظر رکھنا چاہیے کہ خطرناک شکل ہے؟ میرا خیال ہے اس سے پہلے ہم اتنی یا تو فالٹ لائنز ہم نے خود بنائی ہیں یا بن چکی ہیں, وہ سیکٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ریلیجیو ایتھنک ہمارے کتنی فالٹ لائنز ہیں, اس کے اندر ہم اضافہ کرتے جا رہے ہیں. گویا کہ میں نے جو پہلے بھی بات کی ہے کہ 26 نومبر کو آپ نے جیسے تیسے لوگوں کو مار کے یہاں سے بھگایا, لیکن اس کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ خیر پختونخوا سے شرپسند دہشت گرد آئے تھے. آپ نے سرکاری مین سٹریم میڈیا کے اوپر ہر طرف آپ نے اشتہارات چلائے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھے ہیں, کہ جس میں پنجاب اور وفاق کی حکومت ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ گویا کہ ایکسرسائز کیا ہے. اس ملک کے اندر آپ کو اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہے, آپ اسمبلی کر سکتے پیسفلی. مجھے بتائیں نا کہ وہ کون سے خطرناک اسلحہ تھا کہ وہ لے کے آئے ہیں, یا ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے ان کے کون سے عزائم تھے کہ جس دن آپ نے ان کو بھگایا بھی ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ پارلیمنٹ کو آکوپائی کرنے جا رہے تھے, کسی اور سرکاری انسٹالیشن کے اوپر وہ جا کے حملہ کرنے جا رہے تھے؟ کچھ ایسا نہیں تھا. تو یہ کرنے کے بعد اب بیانیے بھی لے کے آ رہے ہیں کہ وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں, تو اس کا مطلب ایک نئی فالٹ لائن آپ بنانے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے, لیکن 71-70 کی بات جب لوگ کرتے ہیں تو یہی تھا کہ آپ کا بڑا ایک امتیازی رویہ تھا بنگالی لوگوں کے ساتھ, اور آپ ان کو ملک دشمن کہتے تھے. آپ مفتی بانی کو کہتے تھے کہ ایک دشمن ملک سے وہ فنڈنگ لے کے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو بھائی میرے دنیا میں تو انگیج کیا جاتا ہے, اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے تو افغانستان میں بیٹھے امریکہ اور نیٹو ان کے اتحادیوں کو کہا ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ گفتگو کریں, ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کریں. تو آج ہم اپنے لوگوں کے ساتھ بندوق کے ذریعے بات کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ہم طاقت کے زور پہ ان کو مطیع کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نفرت کے ایک نیا بیج بو رہے ہیں آپ, اس سے سچویشن اور زیادہ خراب ہوگی. آج میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے ملک کا پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ اٹک پل سے پلی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے, کہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں ہمارے لیے سچویشن بڑی ہاسٹائل ہو چکی ہے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा, एक और बात भी इससे मेरे जहन में आती है, ये जो हमारे यहाँ सियासी पोलराइजेशन है उसमें बहुत ही रवैये बदल चुके हैं, आम आदमी के भी रवैये बदल चुके हैं। मीडिया के हमारे कॉलीग हैं और एंकर हैं मुजम्मिल, आपने देखा होगा, उन्होंने कल अपने सोशल मीडिया पे बताया, उन्होंने जो उनके ख्यालात थे उससे कुछ लोग राजी नहीं थे, गालिबन पीटीआई से कुर्बत रखने वाली सपोर्ट थी उनकी, सो उन्होंने उनकी तरफ से कहा गया कि उनके घर के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, उन्होंने 2 FIRs करवाई हैं। तो आप समझते हैं कि दोनों तरफ काम डाउन करने की जरूरत है थोड़ा मामलात को, पॉलिटिकल पार्टीज को इसके अंदर लीड, पॉलिटिकल पार्टी बिलखुसूस पीटीआई को लीड करना होगा। देखिए ये सिचुएशन कोई, पहले तो मैं मजम्मत करूंगा जिस भी सहाफी के साथ ऐसा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी भी आम बंदे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई ना, यहाँ पे तो सहाफी महीनों महीनों के लिए गायब हो गए, कोई पता नहीं जी सहाफी किधर है। यहाँ पे जो है वो सहाफियों के ऊपर जिस किस्म की FIRs हो गई, जब रियासत का अपना रवैया ये हो कि वो मतीउल्लाह जान को दहशतगर्द साबित करे, शहबाज शरीफ की हुकूमत, बिलावल की हुकूमत बैठ के मोहसिन नकवी साहब की इंतजामिया इस्लामाबाद में मुझे आपको पूरी कौम को बताए कि मतीउल्लाह जान जो है वो दहशतगर्द है, वो आइस का नशा करता है, तो फिर हम किसी कौम को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि जब आपने आइन की बुक को रोन दिया, इन सारी चीजों का हल जो है ना, ये पोलराइजेशन हो जाए, बहुत सारी दीगर चीजें हो जाएं, ये आइन के अंदर इन सब के लिए वो वेंट लगे हुए हैं कि जहां से ये चीजें वेंट होती रहती हैं और चीजें इस नहज पे नहीं पहुंचती। आइन आपको हर जगह पे हल देता है, आइन ने आपको 90 रोज में हल दिया, आइन ने आपको 8 फरवरी को हल दिया, लेकिन जब आप बज़िद हो कि हमने आइन को ही हल के जरिए रोन देना है, तो फिर माशरों के अंदर इसी तरह की चीजें फैलती हैं। तो इसमें अगर किसी को आप ब्लेम करेंगे पोलराइजेशन के लिए, तो आप हुकूमत को करेंगे जो अवाम का राइट देने के लिए उनको तैयार नहीं है। जब आप किसी की पेंसिल भी आप ले लें तो वो गुस्से में कहेगा यार मेरी पेंसिल आप किस तरह ले सकते हैं, यहाँ पे मेरे आपके हाफिज साहब के, शिराजी साहब के वोट के बरक्स अगर कोई आके हुकूमत में बैठ जाए तो फिर आप पोलराइजेशन। अच्छा, एक और चीज कहेगा, हालांकि वक्त में हाफिज साहब की तरफ भी जाऊंगी, पीटीआई जिस जमात के साथ इतनी बड़ी सपोर्ट हो, अब अगर आप उसको भी एड्रेस करें, उसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत पे नहीं डाल सकते कि बुशरा बीबी हो या अलीमा खान साहिबा हो और बैरिस्टर गौहर को क्यों निशाने के ऊपर रखा हुआ है? क्या वजह है कि पार्टी के अली मोहम्मद खान जैसे दरीना कारकुन के हवाले से इतने सख्त बयानात उनका कारकुन दे रहा है कि ये मुनाफिक शख्स है, मुल्क दुश्मन शख्स है? सो आप नहीं समझते कि उनको भी जरा अपने तहीं थोड़ा मामलात को कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना इस तरह के जज्बात जो कंट्रोल में ना हो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए सबको जरूरत है, सियासी जमातों को भी अपने वर्कर्स को भी बताने की जरूरत है, लेकिन मसला ये है कि जब कौमी टीवी पे बैठ के, कौमी टीवी के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फितना कहा जा रहा हो, खुदा ना खास्ता किसी को गुस्ताख साबित करने की कोशिश की जा रही हो, तो फिर चीजों को तो आप उस नहज पे लेके गए ना। बाकी देखें जमातों के अंदर तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, पीटीआई के अंदर भी होंगे, उनकी लीडरशिप के ऊपर आप तनकीद भी कर सकते हैं बहुत सारे, लेकिन उनका वर्कर जा रहा गुजर रहा किस चीज से है? 2 साल के अंदर हमने देखा कि 2 साल के वर्कर इसकी मिसाल देते हुए पीपल्स पार्टी भी कहती है कि वो जिस दौर से गुजर रहे थे उन्होंने काम डाउन किया था, उन्होंने अल-जुल्फ़कार बनाई थी, उन्होंने हमारे त्यारे अगवा किए थे, उन्होंने हमारे सिक्योरिटी एहलकारों को मारा था, उसमें तो भुट्टो खानदान के लोग शामिल थे, वो तो कहते थे कि हम टैंकों पे बैठ के आएंगे भारत के, तो पीटीआई ने तो कभी ऐसी बात। चले अब देखते हैं पीटीआई के पास कितनी गुंजाइश है कि इन तमाम मामलात से वो सीख के आगे बढ़े, कि जैसे बुशरा बीबी और अली अमीन की गाड़ी के ऊपर पिल पड़े उनके कारकुनान, ट्रस्ट ना होना बड़ी खतरनाक बात भी हो सकती है। हाफिज साहब आपसे एक और कमेंट चाहेंगे, जस्टिस मंसूर ने खत लिखा है, इसके हवाले से आप कहिएगा। वही कहते हैं कि ये मामला जो है 26वीं आईनी तरमीम का फुल कोर्ट में सुना जाए, अगर आईनी तरमीम, क्योंकि बहुत सारी दरख्वास्तें इसके खिलाफ है, कल अदम हो जाती हैं तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी, तैनातियां भी कल अदम हो जाएंगी और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। अच्छा, एक तो ये है कि शिराजी साहब ने मुक्ति बानी और बांग्लादेश की बात की, उसको इस सिचुएशन से मैच नहीं करना चाहिए। मुक्ति बानी के पीछे रॉ थी, एक्सटर्नल एलिमेंट था, और उनके प्राइम मिनिस्टर ने ढाका के अंदर जाके कहा कि हम इस सारी एक्सरसाइज के पीछे थे, कि हमारी एक्सटर्नल सपोर्ट जो थी इन ऑल टर्म्स जो थी वो उनके साथ थी। तो लिहाजा हमें हर वक्त जो है कि उस चीज के साथ जिसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं है, मुक्ति बानी के साथ देखे ना बात, और नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुक्ति, अच्छा अब आते जस्टिस मंसूर, अब ये अफसा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास फुल कोर्ट बनाने का कोई इख्तियार नहीं है, और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो 184(3) की पिटीशन जो है उन्हें एंटरटेन करे और उसके ऊपर को बेंच बनाए। ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद आर्टिकल 191A के नीचे जो है
یہ ساری کی ساری کانسٹیٹیوشنل پار جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ٹرانسفر ہو گئی ہیں. یہ انہی کا کام یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھے اگر پٹیشنز آتی ہیں, اور اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے اویلیبل ججز کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بنیں گے وہی کیس کو سنیں گے. سارا سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نہیں سن سکتا. سپریم کورٹ ہے نا, یہ میرے آپ کے ہم سب کے آئینی رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. 26 نومبر کو یہاں پہ اتنی بڑی بات ہوئی, سپریم کورٹ کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. اب تو لگتا ہے اس طرح ہے کہ بڑے احترام کے ساتھ کہوں گا کہ حکومت نے یہ جو ترمیم کی ہے کہ سپریم کورٹ جیسے کوئی حکومت کا ماتحت ادارہ ہے, ان کا کمیشن بیٹھ کے بینچ بناتا ہے, انہوں نے آئینی بینچ بھی بنا دیا. یہ 27ویں ترمیم لے کے آئیں گے. یہ جو آپ کے پروگرام میں پینل بنتے ہیں نا, وہ بھی حکومت بنا کے بھیجا کرے گی کہ آج کس پروگرام میں کون سا پینل بیٹھے گا. یہ اس نہج پہ چیزوں کو لے کے آ گئے. ملک کی سپریم کورٹ ہے, ایسے تو مجسٹریٹ کی عدالت نہیں کوئی چلاتا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں کر سکتے. اس نے آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ حکومت یا پارلیمنٹ بالادست نہیں, آئین بالادست ہے. انہوں نے یہ جو ترمیم کی ہے میری نظر میں یہ آئین کے منافی ہے, یہ لوگوں کے رائٹس کے اوپر انہوں نے ڈاکا. اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے شاید صاحب کوئی کامنٹ آپ کیجئے گا کہ اس کی اتفاق رائے کی بھی اب اس طریقے سے حیثیت رہ گئی ہے کہ کامران مرسا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا 26ویں آئینی ترمیم پہ. اس نون لیگ کی حکومت کا کسی بات کا ساتھ وہ دھوکہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن اختر مینگل جیسا سینئر پارلیمنٹیرین یہاں روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے لوگوں کو اغوا کر کے ایوان بالا کے اندر 2/3 اکثریت کو میک شور کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے 14 لوگوں کو اغوا کر کے ان کے ووٹ ڈالے گئے 4 لوگوں کے. تو جب اتنی کنٹروورسیز موجود ہوں, ہم ان ٹیکنیکلٹیز میں پڑھیں کہ جن کا ذکر حافظ صاحب کر رہے ہیں, ماشاءاللہ کانسٹیٹیوشن کا ذکر تو کرتے ہیں, لیکن اس وقت جو حکومت موجود ہے اگر کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کر رہی تو یہ حکومت نہیں کر رہی. گویا کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ مسائل کو حل کرنا تو پھر آپ بھی کانسٹیٹیوشن کے تحت چلیں, اور جو ایشوز اٹھائے گئے ہیں جن کنسرنز کا اظہار کیا گیا ہے ان کو ایڈریس کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جینون نہیں ہے تو یہ عدالت ان کو اڑا دیں گے. آپ کو اس بات کا کیوں خطرہ ہے؟ کیونکہ پرابلم وہی ہے آخری بات کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی, کیوں کہتے ہیں کہ اگر ہم عمران خان صاحب کے مطالبات مان رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت میں ہوں, اگر ہم جیل میں ہوں گے تو جیل میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں. بہت شکریہ افتخار شرائع صاحب, حافظ احسان صاحب اور عطر کاظمی صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.